रहीम हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया और सदर अरब अलवी साहब ने हल्फ ले लिया। क्या लतीफ़ा है कि 17 सीटें हैं और खींच के वो 150 कर ली गई और जनाब वो 150 से भी ज़्यादा हो गई, 200 के करीब हो गई। और दूसरा लतीफ़ा यह है कि आरफ अलवी साहब छुट्टी पे चले जाते। एक आदमी जो गैर आइनी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ है उससे हेल्प लेने की क्या ज़रूरत थी। ज़ाहिर है इनकार तो नहीं कर सकते थे मगर उम्रा करने तो जा ही सकते थे या कहीं किसी और बहाने से चले जाते। एहतजाज जारी है और उसके अवामल हुकूमत खुद फराहम कर रही है। अहमद शाह के साथ जो कुछ हुआ है ज़ाहिर है एहतजाज तो जारी रहेगा। और कश्मीर हाईवे पे मुजाहरा हुआ है और भी कितने मुजाहरे हैं बलूचिस्तान में जो दूर दराज मकामात पे हो रहे हैं और जगहों पे हो रहे हैं जो रिकॉर्डिंग पे नहीं आते, तो मेन स्ट्रीम मीडिया करेगा नहीं और सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है वहाँ पर। और जनाब पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में पहली दफ़ा प्रेस गैलरी में की आवाज़ ही बंद कर दी गई है, अखबार नवीसों तक आवाज़ ही न पहुँचे। और जनाब बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया है कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए 9 मई की तहकीकात के लिए। मतलब ये है कि उसको रियासत दुश्मन साबित किया जाए। भीख भी मांगते रहे पीटीआई से ताबन की और उसको मुल्क दुश्मन भी करार दे रहे हैं। मुल्क दुश्मन कौन है? एक अदालत को अगर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए तो एक ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें ये तय किया जाए कि कौन कौन मुल्क दुश्मन है। मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन जिनके भारत से मरासम हैं और जो इंटरनेशनल एजेंडे पे काम कर रहे हैं उसका भी तो जायज़ा लेना चाहिए ना। ये प्रोपेगेंडे वाले करने वाले क्या समझते हैं। खैर खबरें और भी हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पे के अरकान को मुस्तफ़ी होना चाहिए, चेयरमैन को भी उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए। और उमर अयूब साहब ने कहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी जब तक मुकदमा तो वापस नहीं रहते। बिल्कुल माकूल मुतालबा है, तफसील से फिर इस पर बात करते हैं। कल इमरान खान केपी की काबीना बनाएंगे और ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया हमें ये नहीं बताएगा कि ये काबीना इमरान खान ने बनाई है। हाँ जी, उसका नाम नहीं ले सकते। है तो तशबीह बड़ी अजीब, जैसे हिंदू औरतें अपने खामद का नाम लेने से डरती थी। तो ईरान से मुआहदा जो है वो अमेरिका नहीं चाहता उस पर अमल किया जाए गैस, यानी हालांकि गैस के फ़वाइद इतने बेशुमार हैं उसके मैं भी अर्ज़ करता हूँ और वरना नुकसानात इतने शदीद हैं। हल्फ उठाने को तो शहबाज शरीफ साहब ने उठा लिया और एक बहुत तवील एजेंडे का ऐलान भी कर दिया। किसानों के लिए मराहत हैं, सनत के लिए मराहत हैं, निज़ाम अदल ठीक होगा, पुलिस ठीक होगी, FBI ठीक होगा। FBI पे एक अलग से प्रोग्राम में इंशाल्लाह करूँगा, ठीक होगा। कोई खुशखबरी ऐसी नहीं है जो उन्होंने सुना न दी हो और कोई खुशखबरी ऐसी नहीं है जिस पर यकीन किया जा सकता, क्योंकि वो ये ना तो कोई सिंसेरिटी है न कारोबार हुकूमत का वो फ़हम है जो पॉजिटिव थिंकिंग से पैदा हो सकता है। तजुर्बा है, फ़हम इसलिए नहीं है कि तरजीह नहीं है। यानी स्कूल तशरीफ़ ले गई मोहतरमा चीफ मिनिस्टर और बच्चों से पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो वो उसको जो वो टेक्निकल इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में होता है पंक्चुएशन और क्या अपना क्या चीज़ है मेरे जहन में नहीं रहा वो लफ्ज़। तो उन्होंने कहा अच्छा जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ये इल्म पाया है। हाँ जी, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, इल्म, किरदार, करिश्मा और सेंस ऑफ डायरेक्शन चौथी। ना कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ना कोई इल्म है, ना कोई करेक्टर है। और एक आध का हाल नहीं है, सभी का यही हाल है। एक खबर जो बज़ाहिर अहम नहीं है लेकिन उस पर गौर करें तो उसकी बड़ी अहमियत है। 9 जजों ने अमेरिका की आला तरीन अदालत ने जनाब जो उनको
ٹرمپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے متفقہ طور پہ 9 کے 9 ججوں نے، اور یہ کہا کہ کیپٹل ہل والے واقعے کی وجہ سے، جو بہرحال 9 مئی سے زیادہ سنگین نہیں تھا، کیپٹل ہل والے سے کم سنگین نہیں تھا، اس پہ انہیں الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ ہے آزاد عدالت، یہ ہے عدالتی نظام، اور وہ جیت بھی رہے ہیں۔ 48% ان کے ووٹ ہیں اور 43% جو بائیڈن کے ہیں، اور یہ کمپین وہ کریں گے تو شاید بڑھ جائے گا۔ اور ہمارے ہاں بالکل اس کے الٹ ہوا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی، اور نہ صرف ریزرو سیٹیں انہیں نہیں ملیں گی، حالانکہ 2018 میں ایسا ہی اس کے برعکس فیصلہ وہ دے چکے ہیں۔ جب بلوچستان عوامی پارٹی میں پختونخوا کے کچھ ارکان شامل ہو گئے تھے، تو جو سب سے بڑی پارٹی ہے اسے مخصوص سیٹیں ہی نہیں ملیں گی، اور پھر وہ سیٹیں بانٹی دوسروں میں جائیں گی۔ یہ ہے وہ بات جو جناب علی کرم اللہ وجہ نے جس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ظلم کا نظام چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا، اور کفر کا چلتا ہی رہا ہے نا، یہاں غیر ملکی حکمران رہے ہیں نا، تو ان سے بعض لحاظ سے تو بہتر تھا، اگرچہ غلامی تو بدتر چیز ہے، مگر اب بھی غلامی ہے نا۔ یعنی امریکہ کہتا ہے کہ ایران سے گیس نہ لو، وہ بھائی ایران سے گیس ملے گی تو آپ کی صنعت زندہ ہو جائے گی، آپ کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ کی بجلی کے جو ہے نرخ دگنے ہیں، اور وہ آپ جب کم کر سکیں گے تو ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی، آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، اور پوری طرح نہیں حل ہو سکا تو بڑی حد تک حل ہو جائے گا۔ اور یہ مہنگائی اور بے روزگاری اور تجارتی خسارہ، یہ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، اس کے بعد تو صرف FBR کی تشکیل نو کی ضرورت رہ جائے گی۔ جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں وہ بالکل احمقانہ ہے، معافی چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، لیکن میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا۔ آئین میں ترمیم کرنے کا ارادہ ہے، قرائن بتا رہے ہیں، اطلاعات ہیں کہ آئین میں ترمیم کی جائے گی کچھ خاص پسندیدہ لوگوں کو توسیع دینے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو توسیع دی جائے گی، پنجاب کے IG کو دی جائے گی۔ پنجاب کے IG نے تو وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو اللہ پرسلان نے بھی نہیں دیا تھا، اتنے بہادر آدمی ہیں، اور بے شرم لوگ بعض ان کی وہ اخبار نویس تو آمادہ نہیں ہے ان کی ستائش کرنے کے لیے، تو مزاحیہ پروگراموں میں ان کی تحسین کا بندوبست کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کارنامے جو انہوں نے انجام دیے ہیں، جب ریٹائر ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا، جب کوئی عدالت میں جائے گا، کہ کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ آٹے کی بوریوں پہ جناب نواز شریف صاحب کی تصویر چھاپی جائے گی۔ یہ نواز شریف صاحب عطیہ کر رہے ہیں 10 لاکھ بوریاں، وہ عطیہ کر رہے ہیں، یعنی کمال ہے۔ سرکاری خزانے سے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ سرکاری خزانہ ہماری ملکیت ہے اور ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں، اور ان کی تصویر چھاپی جائے گی، فائدہ انہیں نہیں ہوگا۔ ان کی تصویر پہ وہی تبصرے ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو ہوش مندی رخصت ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں اس طرز حکومت میں دکھائی دیتی ہیں، تکبر ہے اور کم علمی ہے، میں نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں طاقت کے نشے سے۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کس لیے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کس سے مشورہ کرو، اہل علم سے کرو اور اہل ذکر سے کرو۔ اہل ذکر وہ ہیں جو ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو کسی ظاہر ہے تعصب سے پاک ہوتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مگر ان سے مشورے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے ان کو۔ ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی جناب MKM میں اور PTI کے ارکان نے۔ ویسے میرا مشورہ PTI والوں کو یہ ہے، مجھ ناچیز کا، ایک عام پاکستانی کا، کہ بہت سے محاذ نہ کھولیں۔ ایک وقت میں ایک محاذ کھولا جاتا ہے، 3 محاذ انہوں نے کھول رکھے ہیں، MKM کے خلاف بھی، بلکہ 4، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، نون لیگ کے خلاف بھی، MKM کے خلاف بھی، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی۔ محاذ ایک کھولا جاتا ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ غلط تو ہر چیز غلط ہی ہے، ساری چیز نیگیٹو تھنکنگ کے بنیاد پہ ہے،
یعنی ایم کیو ایم کا گورنر ہوگا مگر ایم کیو ایم کا نہیں ہوگا، انتخاب اس کا زرداری صاحب کریں گے، یعنی رات کی تاریکی میں اس کے ساتھ معاملہ طے کریں گے کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو گے، میرے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی نہیں، میرے ساتھ جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ جیسے آئی جی رکھتے ہیں وہ کہ گنا 100 روپے ملنا چاہیے بازار میں، چاہے قیمت 300 روپے، اور وہ اس کا بندوبست کرے، نہیں تو گھر جائے۔ بہت سنگین الزام لگایا ہے جناب اختر بینگل نے، ان کی تقریر کا بھی کچھ حصہ نہیں دکھایا گیا، کہ سیٹوں کی قیمت لگائی گئی، نیلام کی گئی، بیچی گئی ہیں سیٹیں۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی تحقیقات ہوگی، اور جب تحقیقات ہوگی، اور ایک واقعہ بظاہر بڑا نہیں ہے لیکن وہ مستقبل میں کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب کل فوش اشارے کرتے رہے اور بس اتنا کافی ہے، اور بھی کچھ کہا انہوں نے، اور انہوں نے کہا اب یہ حرکت کریں تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کے الفاظ تو بہت سخت ہیں، میں نرم بات کر رہا ہوں۔ تو تارڑ صاحب جو ہیں وہ اپنی حد سے بہت پہلے اپنی حد سے گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی موجودگی میں فوش اشارے انہوں نے کیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نے پرسوں کہا تھا نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بعض ان میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، ان کا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی کو بھی، زرداری صاحب کو، عمران خان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو نہ بھول جائیں۔ آج میں اسمبلی کی تقریریں سنتے ہوئے مجھے یہ دیکھ کے صدمہ ہوا، کسی نے اللہ رسول کا نام نہیں لیا۔ کوئی عمران خان کا نام لے رہا ہے، کوئی اپنا زرداری کا نام لے رہا ہے، کوئی جناب نواز شریف کا نام لے رہا ہے، حتیٰ کہ کسی کو قائد اعظم کا نام لینے کی توفیق بھی نہیں، کہ اس لیے کہ اس کا نام کیسے لیں، ان کا نام لیں تو ذہن اصولوں کی طرف جائے گا۔ اسد قیصر صاحب نے بہت زوردار تقریر کی، عام طور پہ وہ اس طرح جوش و جذبے سے تقریر نہیں کرتے، اور کہا مجھے پکڑا گیا تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ اپنی پارٹی بناؤ، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بعد میں فیصلہ ہوا ہوگا کہ ان کی بجائے پرویز خٹک صاحب پارٹی بنائیں۔ بہت صدمے کی بات ہے، یہ نہیں اسد قیصر کی وجہ سے نہیں، وہ تو خیر یہ بجائے خود بھی صدمے کی بات ہے، ایسے تو بہت لوگ ہیں۔ سپیکر کے منصب کی یہ توقیر ہے، اور اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں۔ خیر جمہوریت کو تو چھو کے بھی نہیں گزری۔ جناب انہوں نے شاہد خاقان عباسی جو ہیں اب ووکل ہوتے جا رہے ہیں، بہت محتاط تھے، پھر محتاط تھے، اب ووکل ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا فوج کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، آئینی حدود میں، یعنی تو فوج کو کیا مطلب ہے، سیاسی پارٹیوں کو، پھر لیڈروں کو بھی حدود میں رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی کی حدود ہیں جو وسیع ہونی چاہیے، پالیسی سازی، کابینہ کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے، یعنی اس پہ فیصلے کرنے چاہیے، ایک آدمی کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، وزیر اعلیٰ کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ عمران ریاض کس کا قیدی ہے؟ عمران ریاض کس کا قیدی ہے؟ پنجاب کے محترمہ چیف منسٹر کا۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ہماری معلومات کے مطابق بھائی لوگ اس میں شریک نہیں ہیں۔ محترمہ ریحانہ ڈار قرآن مجید اٹھا کے پہنچ گئیں الیکشن کمیشن، اور فارم 45 لے کے خواجہ آصف کے لیے یہ بات سوشل میڈیا پہ کہنے کی نہیں ہے، بلکہ کہنے کی نہیں ہے مگر کہنی پڑ رہی ہے آج۔ خواجہ آصف کو کسی کی بد دعا ہے، اور میں جانتا ہوں کس کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب توبہ نہیں کریں گے تو مجھے اندیشہ ہے کہ انجام بہت برا ہوگا، اور توبہ جو ہے وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا نہیں ہے، چوپٹ کھلا ہوا ہے اور ہمہ وقت کھلا ہوا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کریں، اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں، ورنہ قومی اسمبلی کی رکنیت تو بہت دور کی بات ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اچکزئی صاحب کے گھر پہ، محمود اچکزئی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ہمیں معلوم نہیں ہے پلاٹ کا قصہ کیا ہے، نہ وقت ہے تحقیق کرنے کا۔ فرض کر لیجئے انہوں نے پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا تھا، قبضہ بول دو، قبضہ کا مطلب ہوتا ہے اس پہ کنسٹرکشن کی جائے، کنسٹرکشن تو کوئی نہیں دکھا، یہ خالی پلاٹ ہے، تو اس کی اگر چار دیواری کی تو وہ چار دیواری اس لیے بھی کی جا سکتی ہے
کہ بھائی دھول نہ اڑتی رہے اور مہمان آئیں تو ان کے کوئی تقریب کا بندوبست کیا جائے. اس کا یہ اگر ایسا بھی کیا ایون یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ تب یاد آیا جب انہیں صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا. اور کل انہیں غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے کہا کہ شیر افضل جو ہیں کو مارنے کے لیے دوڑے، وہ اپنا رانا تنویر وہ محمود خان کو مارنے کے لیے دوڑے. عمر میں ان سے بڑے ہیں، بال سفید ہیں ان کے، چھوٹے صوبے سے ان کا تعلق ہے اور ناراض آدمی ہیں ویسے وہ، اور ناراضگی کی وجوہات ہیں. اب ہم ان سے کیا گلہ کریں بلوچستان کے کسی آدمی سے؟ انہیں مارنے کے لیے دوڑے. رانا تنویر کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنا اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں محمود اچکزئی پہ؟ اور ان کا کیا خیال ہے کہ وہ ایسا کریں گے تو وہ بچ نکلیں گے؟ حالت تو ان کی یہ ہے کہ جب اس معمولی اخبار نویس نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا وہ اپنے حلقے میں کرتے ہیں تو گگی بند گئی تھی، اور جا کے میرے مینیجر کے پاس اپنا روئے تھے کہ بھائی وہ مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے، اور بڑے مہذب اور اتنے شائستہ ہو گئے تھے. جو جملے اس نے مجھے سنائے میں تو حیران ہی رہ گیا کہ اتنے سویلائزڈ ہو گئے، اتنی شائستہ طریقے سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے، دو خبریں، ایک یہ کہ فارم 45 ابھی تک نہیں چھاپے ہیں، اپنی ویب سائٹ پہ شائع نہیں کیے ہیں، انہوں نے جاری نہیں کیے. یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن نے ایسا کیا ہو. اور بہت دلچسپ خبر یہ ہے کہ ہمارے بھائی مجاہد بریلوی نے حبیب اکرم صاحب سے اور ایک اور اخبار نویس سے، جس کا یہ خیال ہے کہ وفاداری جو ہے وہ انسانوں سے ہونی چاہیے، پروردگار سے وفاداری کی کوئی، انہوں نے دعوت دی ہے کہ وہ کراچی آئیں ان کے خرچ پہ، اور وہ سیٹ بتائیں جہاں سے وہ جیت سکتے تھے. حبیب اکرم صاحب تو شاید اس معاملے میں اگر انہیں یقین ہو جائے کہ ان کا اندازہ غلط ہے تو وہ اپنی تصحیح کر لیں. غالباً انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3-4 سیٹیں وہ لے سکتے تھے، تو ان کا کہنا یہ ہے مجاہد بریلوی صاحب کا کہ ایک سیٹ بتا دیں جو وہ لے سکتے ہیں، تو وہ تو شاید اپنی تصحیح کر لیں. جو دوسرے آدمی ہیں انہیں دعوت دینے کا مجاہد بریلوی صاحب کیا فائدہ ہے؟ اس کی بجائے آپ مجھے دعوت دیں، میں آؤں، ایک شام آپ کے ساتھ گزاروں، کوئی تبادلہ خیال ہو، کچھ آپ سے لرن کیا جائے. تو اسی پہ بس اتنی خبریں تو اور بھی ہیں، اور ان چیزوں کی تفصیلات بھی بیان کی جا سکتی ہیں، مگر یہ بہرحال گفتگو اتنی زیادہ ہو جائے گی، سما خراشی ہوگی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.